मेरी आपी का बेटा 14 साल का था और बेटी 8 साल की जब आपी तीसरे बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैंने उन दिनों इंटर का इम्तिहान पास किया था। भांजा मुझसे महज 4 साल छोटा था और मेरे बहनोई मुझसे उम्र में 15 साल बड़े थे। ये एक बिल्कुल बेजोड़ रिश्ता था, लेकिन वालिदैन ने अपनी कसम देकर मुझे बहनोई के साथ ब्याह दिया। मेरे शोहर तो मेरे साथ कोई रिश्ता ना बना सके, लेकिन भांजा जूं जूं बड़ा होने लगा मुझ में उसकी दिलचस्पी बढ़ती चली गई। यहाँ तक कि एक रात मैं जल्दी जल्दी सफाई करने में मशगूल थी। मैंने बच्चों के घर से निकलते ही पूरा सहन धो डाला और बावर्ची खाने का काम निपटा कर कमरे में चली आई। मैं डस्टिंग करने में मशगूल थी, तभी मुझे आहट महसूस हुई जैसे कोई कमरे में दाखिल हुआ हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो साथ को खड़े पाया। क्या हुआ, क्या बात है, तुम आज कॉलेज नहीं गए? मुझे तो लगा था कि वो कब का कॉलेज जा चुका है, मगर वो घर में मौजूद था। उसने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया और चुपचाप दरवाजे के बीचों बीच खड़ा रहा। मैंने मेज अच्छी तरह साफ करने के बाद उठकर हैरत से उसे देखा। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम कॉलेज क्यों नहीं गए? मैंने साथ को अपनी जानिब मुतवज्जा किया तो वो सर उठाकर मुझे देखने लगा। नहीं, मैं आज नहीं गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुमने मुझे बताया नहीं और ना ही कमरे से बाहर निकले। मैं तो समझी थी कि तुम कॉलेज चले गए हो। मैंने हैरत का इजहार किया, मगर उसने मुझे कोई जवाब ना दिया और फिर चुपचाप खड़ा हो गया। सब खैरियत तो है, तुम इस कदर चुप क्यों हो? मैंने उसका शाना हिलाकर पूछा। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। वो बोला तो मैं चौंक गई। हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने लहजे को नॉर्मल बनाते हुए कहा। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसके अजीबो गरीब रवैये पर ज्यादा रद्द अमल जाहिर करूं। मैं पिछले कुछ दिनों से उसे नजरअंदाज कर रही थी। उसके रवैये में वाज़ेह फर्क तो मुझे मालूम था, मगर मैं इस फर्क की वजह नहीं जानती थी। लेकिन जो कुछ मुझे अंदाजा हो रहा था, मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। इसीलिए फिलहाल मैंने यही बेहतर समझा था कि मैं उसे नजरअंदाज करूं। शायद उसका रवैया अपने आप ही कुछ अरसे में ठीक हो जाए। मैं अच्छी तरह जानती थी कि जब लड़के बलूगत की उम्र में पहुंचते हैं तो उनके रवैयों में वाज़ेह तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। मैं साथ के रवैये में होने वाली तब्दीली को भी ऐसी तब्दीली गिन रही थी। मैं चुपचाप उसकी बात करने की मुंतजिर खड़ी थी। वो कुछ कहने को बेताब था, मगर कह नहीं पा रहा था। ना जाने ऐसी कौन सी बात थी कि वो मुझसे बात करते हुए भी झिझकने लगा था। बोलो भी, मुझे और भी बहुत सा काम है। मैंने उसको जल्दी बोलने की ताकीद की तो उसने नफी में सर हिला दिया। नहीं, कोई बात नहीं, आप जाके अपना काम कर लें तो बेहतर है। वो गुस्से में कहकर दरवाजे से पलट गया, जबकि मैं हैरत से बुत बनी खड़ी उसकी पुश्त को देखती रह गई थी। आखिर मैंने ऐसा भी क्या कह दिया था, मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो मैं बुड़बुड़ाते हुए बावर्ची खाने की जानिब चली गई। मेरा नाम सुमेरा है। मैंने एक मुतवस्त तबके में आंख खोली। मेरे अब्बा सरकारी स्कूल में एक उस्ताद थे। अब्बा प्राइमरी जमात तक पढ़ाया करते। वो हमारे घर के करीबी स्कूल में ही पढ़ाते थे। मेरे अब्बा निहायत शरीफ इंसान थे, बल्कि अम्मा और अब्बा दोनों ही मुहज्जिब और सुलझे हुए थे। हम दो ही बहनें थीं, जबकि मेरा और बाजी की उम्र का काफी फर्क था। यूं कह लेना ज्यादा मुनासिब है कि मैं अम्मा अब्बा के बुढ़ापे की औलाद थी और अपनी बहन से पूरे 12 साल छोटी थी। मेरे अब्बा अम्मा को बेटे का शौक था, मगर अल्लाह ने उन्हें 2 ही बेटियां दी। अब्बा चूंकि पढ़े लिखे थे, लिहाजा उन्होंने बेटियों को कभी बुरा ना समझा, बल्कि हमें हमेशा प्यार और इज्जत से पाला। मेरे अम्मा और अब्बा में मिसाली प्यार था। वो खानदान में मौजूद सब रिश्तेदारों से खुशी खुशी मिलते और सबकी इज्जत करते। खानदान में मेरी अम्मा का भी बड़ा नाम था। वो एक सलीका शुआर औरत थी। हमारे घर रिश्तेदारों का काफी आना जाना रहता, क्योंकि अम्मा और अब्बा दोनों ही उन्हें इज्जत देते। खानदान की कोई भी तकरीब होती, हमें जरूर बुलाया जाता था, चाहे वो हमारे दूर पार के रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अम्मा अब्बा भी खुशी खुशी शरीक होते और अच्छे तोहफे तहाइफ लेकर जाते। मैं बहुत छोटी सी थी जब अम्मा अब्बा ने मेरी बाजी की शादी करवा दी। उन्होंने अभी मैट्रिक का इम्तिहान ही पास किया था। उस वक्त वैसे भी शादियां जल्दी करने का रिवाज था।
ہمارے خاندان میں تو لڑکیوں کو پڑھانے کا کوئی خاص دستور نہ تھا، مگر ابا چاہتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو کم از کم میٹرک پاس کروا لیں۔ میرے بہنوئی ایک کاروباری آدمی تھے، انہوں نے شاید مڈل تک ہی پڑھا تھا، مگر وہ اپنا کاروبار خوب جما کر بیٹھے تھے۔ باجی کے رشتے میں کوئی خاص رکاوٹ نہ ہوئی۔ ابا کے ایک جاننے والے کے توسط سے رشتہ آیا۔ باجی اس وقت محض 16 برس کی تھی۔ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، لہٰذا پہلے ہی رشتے پر ہاں ہو گئی اور اماں ابا نے شادی کرنے کی جلدی کی۔ میرے بہنوئی کا تعلق ہمارے ہی شہر سے تھا، مگر ان کا گھر ہمارے گھر سے کافی فاصلے پر تھا۔ باجی کی شادی کے وقت میں محض 4 برس کی تھی، تاہم میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ ہمارے گھر تمام رشتے دار اکٹھے تھے اور خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ہمارے باورچی خانے میں مزے مزے کے کھانے بن رہے تھے، لہٰذا میں بے حد خوش تھی۔ بڑی ہونے تک مجھے باجی کی شادی کی ہلکی سی جھلک ہی یاد تھی، تاہم میں تصویروں میں دیکھتی اور وہ وقت یاد کیا کرتی جب ہمارے گھر میں خوب رونق لگی تھی۔ وہ ہمارے گھر کی واحد رونق تھی۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں خوشی کا کوئی موقع نہ آیا۔ ہاں، البتہ دوسری رونق بھی باجی کے جنازے پر ہی لگی، جب تمام خاندان بھر کے لوگ اکٹھے ہوئے۔ میری باجی اپنی شادی کے 15 برس بعد تیسرے بچے کی پیدائش کے وقت اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ باجی کا بڑا بیٹا اس وقت 14 سال کا تھا، جبکہ چھوٹی بیٹی 8 برس کی تھی۔ ہمارے گھر میں تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ اپنے تیسرے بیٹے کی پیدائش پر بے حد خوش تھی اور بار بار اس کا ماتھا چوم رہی تھی، مگر کون جانتا تھا کہ یہ پیار اس بچے کے لیے ماں کا پہلا اور آخری پیار ثابت ہوگا۔ بیٹے کی پیدائش کے 2 گھنٹے بعد ہی اس کا اچانک دل گھبرایا اور اس کی طبیعت بگڑتی چلی گئی۔ ڈاکٹر نے اسے فوری طور پر آکسیجن لگائی، مگر اس کا سانس لینا محال تھا۔ اس کا سانس ایسا اکھڑا کہ دوبارہ جم ہی نہ سکا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ڈاکٹر نے اس کے مرنے کی تصدیق کی تو ہم سب آنکھیں پھاڑے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ کتنی ہی دیر تو ہمیں یقین ہی نہ آیا کہ جو ڈاکٹر نے بتایا تھا وہی سچ تھا۔ میری باجی اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ باجی کا غم تو اپنی جگہ، مگر اس کے 3 بچوں کو سنبھالنا ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ بڑا بیٹا اور بیٹی اس وقت کافی سمجھدار تھے، انہیں معلوم تھا کہ ان پر کیا قیامت بیت گئی۔ ساتھ تو اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر بیٹی سویرا کو سنبھالنا بے حد مشکل تھا۔ وہ تو ماں کے جنازے کو دیکھتے ہی غش کھا کر گر جاتی اور پھر اٹھتے ہی رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی۔ اماں اور ابا الگ بے حال تھے۔ ابھی چند گھنٹوں پہلے وہ اپنے تیسرے نواسے کی پیدائش پر خوشیاں منا رہے تھے، جبکہ اب وہ غم سے نڈھال تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ چند ہی گھنٹوں میں انہوں نے اپنی عمر کی کئی منزلیں طے کر لی تھیں۔ ان کے چہرے اس وقت اتنے تاریک تھے کہ وہ اپنی عمر سے زیادہ بوڑھے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ غم کیسے برداشت کریں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اماں ابا کو سنبھالوں یا اپنے بھانجے بھانجی کو یا باجی کی تدفین کے انتظامات دیکھوں۔ ہر چیز کا بوجھ صرف میرے کندھوں پر ہی تھا۔ میں نے خود ابھی انٹر کا امتحان ہی پاس کیا تھا۔ مجھے تو اپنا آپ ہی سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، مگر اگر اس وقت میں حوصلہ چھوڑ دیتی تو پھر باقی سب کا کیا بنتا۔ لہٰذا میں نے اپنے آپ کو باحوصلہ اور باہمت بنانے کی ساری حدیں توڑ دیں اور میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں ابا کو حوصلہ دینے اور سمجھانے کے بعد میں باجی کے بچوں کی طرف بڑھی تھی۔ میں نے ساتھ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ مجھ سے بھی لپٹ گیا۔ میری ماں کو واپس لا دے سمی۔ وہ چونکہ مجھ سے 4 سال ہی چھوٹا تھا، لہٰذا ہمارے درمیان کافی بے تکلفی تھی۔ وہ مجھے میرے پیار کے نام سے پکارتا۔ اس کی دیکھا دیکھی میری 8 سالہ بھانجی بھی مجھے میرے نام سے ہی پکارتی تھی، تاہم وہ دونوں میری بے حد عزت کیا کرتے تھے۔ میں نے ساتھ کو سمجھانے کی بے حد کوشش کی کہ آپ کو ہی چھوٹے بہن بھائیوں کا سہارا بننا ہے۔ وہ کسی حد تک سمجھ بھی گیا۔ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار تھا۔ جیسے تیسے کر کے قیامت کے لمحات گزرے اور باجی کی تدفین کر دی گئی۔ دیگر رسومات میں بھی وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور باجی کی موت کو 1 مہینہ گزر گیا۔
बाजी की मौत के बाद से बच्चे हमारी तरफ ही रह रहे थे। उनके स्कूल का काफी खर्च हो चुका था। अब उनके वालिद उन्हें वापस ले जाना चाहते थे, मगर वो जाने को तैयार नहीं थे। वो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेते। पिछले 1 महीने से मैं, अम्मा और अब्बा, हम तीनों ही उनकी दिलजोई में लगे हुए थे। सबसे छोटे बेटे को तो मैं और अम्मा दोनों ही मिलकर संभाल रही थी। उसका कोई मसला ना था, उसको हम अपने पास भी रख सकते थे, मगर बड़े बच्चों को बाप से जुदा करना नाइंसाफी थी। उनकी माँ पहले ही गुजर चुकी थी। ऐसे में अगर हम उनको अपने पास रख लेते तो वो बाप की शफकत से भी महरूम रह जाते। खानदान की काफी औरतों ने अम्मा अब्बा को मशवरा दिया कि सुमेरा की शादी इन बच्चों के वालिद से करा दी जाए तो इन बच्चों को माँ का प्यार मिल सकता है, वरना वो अकेला बच्चों को कैसे संभालेगा। उसे दूसरी शादी तो करनी ही पड़ेगी और सौतेली माँ बच्चों के साथ किस तरह का रवैया रखेगी, ये सभी जानते हैं। कोई भी दूसरी औरत किसी गैर औरत के बच्चे नहीं संभालती। सौतेली माँ का नाम सुनकर मेरा भी दिल लरस गया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे भांजे भांजी पर कोई सौतेली माँ आए और वो उनको अपने जुल्मों सितम का निशाना बनाए। मैं उन तीनों से बहुत मोहब्बत करती थी, जबकि मुझे साथ सबसे प्यारा था, क्योंकि वो हमारे घर में आने वाला पहला नन्हा मेहमान था। मैंने उसे अपनी ही गोद में बिठाकर खिलाया था। जब भी बाजी हमारे घर आती वो मेरी गोद में चढ़ा रहता, लिहाजा मुझे उससे सबसे ज्यादा प्यार था। ऐसी सूरत में मेरे लिए भी मुमकिन न था कि मैं उनके ऊपर सौतेली माँ बर्दाश्त करूं, मगर मेरे बस में कुछ ना था। अनहोनी हो चुकी थी जिसको टाला नहीं जा सकता था। मैं अपने बहनोई को दूसरी शादी करने से रोक नहीं सकती थी। अम्मा अब्बा ने यही फैसला किया कि मेरी शादी मेरे बहनोई से ही करवा दी जाए, जबकि मेरा बहनोई और उनके माँ बाप भी यही चाहते थे कि घर में किसी गैर औरत को लाने से बेहतर था कि बाजी की बहन को ही ले आया जाए। जबकि मैं अम्मा अब्बा के फैसले पर हैरान परेशान थी। ये क्यों कर मुमकिन था, मगर इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अम्मा ने साफ कह दिया था कि अगर तुम इनकार करना चाहो तो कर सकती हो, हम तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, मगर तुम खुद ही बताओ कि क्या इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता मौजूद है। बच्चों को हमेशा के लिए यहाँ रख लेना भी मुनासिब नहीं, आखिर उनका बाप है, बच्चों को अपने बाप के पास ही जाना है। इस तमाम मसले का एक ही हल है कि तुम अपनी बहन के बच्चों की खातिर अपनी कुर्बानी दो। जबकि अब्बा ने तो मुझे बकायदा कसम ही दे डाली कि अब तुम ही आगे बढ़ो और इन बच्चों की माँ बनो। मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने बहन के बच्चे प्यारे थे, और वैसे भी मैंने इंटर का इम्तिहान पास किया था। मेरी ऐसी कोई ख्वाहिशात भी ना थी और ना ही मेरी जिंदगी में कोई और शामिल था। मैंने तो कभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं था। मैं हमेशा अम्मा अब्बा के साथ ही रही थी। मैं घर से बहुत कम ही बाहर निकलती थी और ना ही मेरी सहेलियां थी, लिहाजा मैंने बेजा ख्वाहिशात को अपने दिल में पैदा होने ही नहीं दिया था। अपने भांजा भांजियों की खातिर मैंने भी हाँ कर दी और इस तरह मेरी शादी मेरे बहनोई से कर दी गई। मेरे शोहर मुझसे 15 साल बड़े थे। वो वैसे भी संजीदा मिजाज के इंसान थे। उनकी बीवी की मौत ने उनको मजीद संजीदा बना दिया था। वो बहुत कम बात किया करते और ज्यादातर अपने काम से काम रखते। ताहम उनकी बच्चों पर कड़ी नजर थी और वो बच्चों की तालीम और तरबियत के मामले में काफी हसास थे। मेरे शोहर मुझसे रिश्ता न बना सके। हमारा सरोकार सिर्फ बच्चों की हद तक था। मैं बच्चों का ख्याल रखती और उनकी पढ़ाई में भी मदद किया करती, जबकि घर के कामों की तमाम जिम्मेदारी भी मेरे सर थी। मेरे शोहर मुझसे रोजाना बच्चों के बारे में बात परस्त करते, लेकिन वो मेरा ख्याल भी रखते। मेरे मुंह से निकली हर फरमाइश पूरी करते और जो भी चीजें मुझे मंगवानी होती वो झटपट ला दिया करते। बच्चों को पालने और उनकी तालीम और तरबियत में मेरे शोहर ने मेरा बहुत साथ दिया। भले उनका और मेरा आपस का रिश्ता कायम ना हो सका, मगर फिर भी हम एक अच्छे दोस्त की हैसियत से रहते रहे और बच्चों की तालीम और तरबियत का खास ख्याल रखते रहे। वक्त गुजरने का पता ही ना चला और ऐसे इस शादी के बंधन में बंधे कई साल गुजर गए। साद अब कॉलेज में आ पहुंचा था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसकी दिलचस्पी मुझ में बढ़ती जा रही थी। वो बचपन से हमेशा मेरे साथ साथ ही रहता और ज्यादातर वक्त मेरे साथ गुजारता। वो अपनी हर बात मुझसे जरूर बांटता था, मगर मैं कुछ दिनों से देख रही थी
کہ اس کے رویے میں کافی فرق تھا۔ وہ کچھ جھجک کا شکار تھا۔ میں حیران تھی کہ سعد کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ وہ بچپن سے میری گود میں کھیلا تھا اور میرے ہاتھوں میں ہی پلا بڑھا تھا، مگر ایسے میں اس کے رویے کا بدلنا میں فوراً ہی پہچان گئی تھی۔ میں نے کچھ دنوں اس معاملے کو نظر انداز کیے رکھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے۔ انسان، خاص طور پر جوان ہوتے بچے، اپنا رجحان مختلف چیزوں میں محسوس کرتے ہیں۔ ایسے میں میرا اس بارے میں سعد سے بات کرنا قطعی مناسب نہ تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کا رویہ خود ہی بہتر ہو جائے۔ میں اسے وقت دے رہی تھی۔ میں نے اشارے کنائیوں میں اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر یا تو وہ سمجھنے کو تیار نہ تھا یا پھر وہ اس معاملے میں بے بس تھا۔ ایک رات میں گہری نیند میں سو رہی تھی کہ مجھے باہر کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ میرے شوہر دفتر کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ مجھے قدموں کی آواز سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ساتھ تھا۔ نہ جانے وہ اتنی رات کو کیا کر رہا تھا۔ میں اسے آواز دے کر کہنے ہی لگی تھی کہ جا کر سو جاؤ، مگر اس سے پہلے ہی وہ میرے کمرے کے دروازے پر آیا اور ہلکا سا زور دے کر دروازہ کھول دیا۔ میں فوراً سوتی بن گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کرنا کیا چاہتا تھا۔ وہ کچھ دیر دروازے میں کھڑا یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر آہستگی سے میرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے معاف کر دینا سمی، کچھ لمحوں بعد مجھے اس کی آواز سنائی دی تھی۔ میں اب مزید یہاں نہیں رک سکتا، میری برداشت ختم ہو رہی ہے۔ اس نے بھیگی آواز میں اپنی بات مکمل کی تو میرا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا میں سمجھ نہ سکی۔ میں نے ذرا سی آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ دروازے سے باہر نکل رہا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ میں کپڑوں کا بیگ تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ میں اٹھ کر اس کی طرف بڑھی تو وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ میں بھی تیزی سے اس کی طرف بڑھی تاکہ اسے باہر جانے سے روک سکوں۔ میں نے پیچھے سے اس کا بیگ پکڑ کر کھینچا تو بیگ اس کے کندھے سے اتر گیا۔ ایک جانب سے میں نے جبکہ دوسری جانب سے اس نے بیگ پکڑ لیا۔ تم کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا۔ میں اپنے دوست کی طرف جا رہا ہوں، وہ نظریں چراتا بولا تھا۔ مگر کیوں؟ باپ کی غیر موجودگی میں یوں آدھی رات کو گھر چھوڑ کر جانا؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کو کھینچ کر ایک تھپڑ دے ماروں۔ میں اب یہاں نہیں رہ سکتا، وہ بولا تو میں چیخ پڑی۔ ہاں تو یہی تو پوچھ رہی ہوں، کیوں نہیں رہ سکتے؟ میں نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے بیگ کھینچا اور اپنے قبضے میں کر لیا۔ تم نے جہاں جانا ہو بڑے شوق سے جانا، مگر اپنے ابا کو بتا کر جانا۔ اب کی بار میں نے بھی غصے سے کہا تو وہ مجھے دیکھ کر رہ گیا۔ تمہارے دماغ میں کیا کچھ چل رہا ہے آج تمہیں مجھے بتانا ہی پڑے گا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے برابر بیٹھ گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ نہایت زیادتی ہوئی ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی ہمارے لیے برباد کر دی۔ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتی تھی۔ وہ سر جھکا کر بولا تو میں حیران رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم کیوں میری اتنی فکر کر رہے ہو؟ کیونکہ میں آپ کو چاہنے لگا ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ میرے تن بدن میں چنگاریاں بھر گئیں۔ میں نے ایک زور کا تھپڑ اسے کھینچ کر مارا۔ وہ حیرانی سے منہ پر ہاتھ رکھے مجھے تکنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اپنا بیگ اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گیا، جبکہ میں اس کے پیچھے بھاگی اور اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم ایسے اکیلے آدھی رات کو گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اپنے باپ کو آ لینے دو، اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ آپ میری بات کبھی نہیں سمجھیں گی، اس لیے میں آپ کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا۔ وہ زور سے چلایا تھا۔ میں اس کے تیور دیکھ کر حیران تھی۔ یہ وہ سعد تو نہیں تھا جو میری گود میں پل بڑھ کر جوان ہوا تھا، یہ تو کوئی اور ہی سعد لگ رہا تھا۔ اس کے تیور ہی مختلف اور انداز نرالے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سعد اتنا بدل جائے گا۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنی سکی اولاد کی طرح چاہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ خود بھی بے حد پریشان ہے۔ میں اس کے چہرے سے ہی اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ دیکھو، میں عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ اگر میں اسے آدھی رات کو یوں گھر سے نکل جانے دیتی تو اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہو سکتا تھا۔ ابھی وہ اتنا بڑا نہیں ہوا تھا کہ اتنے اندھیرے میں اکیلا گھر سے نکل جائے۔ وہ کالج میں پڑھ رہا تھا اور کم عمر تھا۔ وہ ابھی 19 سال کا ہی تو تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے کوئی زیادہ خاص دوست بھی نہیں تھے۔ پھر وہ کس کے پاس جا رہا تھا؟
دیکھو اپنے باپ کو آ لینے دو، پھر جہاں مرضی جاتے پھرنا، ان کے سامنے ہی بیٹھ کر بات ہوگی۔ میں نے اس کے باپ کے حوالے سے بات کی تو اس کے چہرے پر مزید پریشانی چھا گئی۔ یقیناً وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات اس کے باپ تک پہنچے، اور ویسے بھی اگر ان کو پتہ چلتا تو وہ اس کو شاید جان سے ہی مار دیتے۔ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں کافی سخت تھے اور اس قسم کی بات کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے تو تم پر افسوس ہے، میرا تم سے ڈبل رشتہ ہے، میں نہ صرف تمہاری خالہ ہوں بلکہ تمہاری سوتیلی ماں بھی ہوں۔ تمہیں کم از کم یہ بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے تھا۔ مجھے دوبارہ اس کی بات یاد آئی اور میں نے غصے سے اسے لتاڑا۔ 1000 بار کیا، میں نے 1,00,000 مرتبہ سوچا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بہت غلط بات ہے، مگر میں کیا کروں، میں اپنے آپ کو بے بس پاتا ہوں۔ میں اسی لیے گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں کبھی آپ کو اپنی شکل بھی نہیں دکھانا چاہتا۔ اب کی بار وہ شرمندگی سے بولا تھا۔ میں ایک لمحے کو چپ ہو گئی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کے جو جذبات ہوں وہ ویسا نہ ہو جیسے اسے لگ رہا ہے۔ بچے اس عمر میں کافی نہ سمجھی سے کام لیتے ہیں اور اپنی وقتی پسند کو اپنی چاہت سمجھنے لگتے ہیں۔ میں نے چونکہ FA میں نفسیات کا مضمون پڑھا تھا، لہٰذا مجھے اس بارے میں کچھ نہ کچھ اندازہ تھا۔ اچھا میری بات سنو، ادھر آ کر بیٹھو۔ اب کہ میں نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا، تم مجھے کیوں چاہتے ہو؟ میرے اس سوال پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچھا چلو میں خود ہی بتاتی ہوں، تم مجھے اس لیے چاہتے ہو نا کیونکہ میں سب کام کرتی ہوں اور تم لوگوں کا بہت خیال رکھتی ہوں، اور میں ایک نرم دل ہوں اور پیار سے بات کرتی ہوں۔ میری یہی عادات تمہیں اچھی لگتی ہیں نا؟ میں نے اسے پیار سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں تو یہ سب تو بالکل نارمل ہے، تمہاری چاہت کچھ غلط نہیں ہے، تم مجھے ایک ماں کی طرح چاہتے ہو، مگر تمہیں ان جذبات کی سمجھ نہیں آ رہی اور تم اسے کسی اور چیز کا نام دے رہے ہو۔ مگر یہ سب تو میں ہمیشہ سے جانتا ہوں۔ آج کل میرے جو احساسات ہیں وہ مختلف ہیں۔ وہ مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں۔ میں کچھ دنوں کے لیے آپ سے دور جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے آپ کو قابو رکھ سکوں۔ تو ٹھیک ہے، تم اپنی پھپھو کے گھر چلے جاؤ، اس طرح تمہارے بابا کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوگا اور یہ بات میں اپنے تک رکھ پاؤں گی، اور میں بھی مطمئن ہوں گی کہ تم اپنی پھپھو کے گھر ہو۔ شکر تھا کہ اس بار میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے کمرے میں سونے چلا گیا، جبکہ مجھے ساری رات نیند نہ آئی۔ میرے شوہر جیسے ہی دوسرے شہر سے واپس آئے، میں نے انہیں بتایا کہ ساتھ کچھ دنوں کے لیے اپنی پھپھو کے گھر جانا چاہتا ہے جو دوسرے شہر میں رہا کرتی تھی۔ میرے شوہر سعد کو اپنی بہن کے گھر چھوڑ آئے، جبکہ میں اس کے بارے میں فکر مند ہی رہی۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا اور وہ اپنے جذبات پر قابو رکھ پایا یا نہیں، لیکن فاصلے کا اس کا فیصلہ بہتر تھا۔ یقیناً ہمیں ایک دوسرے کے لیے فاصلہ اپنانا چاہیے تھا۔ وہ مجھے کچھ دنوں تک نہیں دیکھے گا تو اس چاہت کے بارے میں بھی بھول جائے گا۔ ساتھ کی کالج کی چھٹیاں تھی، وہ گیا تو ایک ماہ کے لیے تھا، مگر اس کا قیام طویل ہو گیا اور وہ پوری چھٹیاں وہیں گزار کر آیا، بلکہ اس کے بابا اسے زبردستی لے کر آئے کیونکہ وہ آنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا اسی شہر کے کالج میں داخلہ کروا دیا جائے۔ وہ خود حیران تھے کہ سعد کا دل کیسے پھپھو کے گھر لگ گیا کہ وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ سعد گھر میں داخل ہوا تو وہ بے حد شرمندہ تھا۔ میں نے اس سے نارمل طریقے سے بات کی پر اس کی شرمندگی مجھ سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ چوری چھپے میرے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ رات کو جیسے ہی سب سونے کے لیے لیٹے، میں باورچی خانے کے کام نپٹا رہی تھی تو سعد میرے پاس چلا آیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ بولا تو میں چونک گئی۔ کہیں سعد ابھی بھی اسی بات پر تو نہیں اٹکا ہوا؟ اتنا عرصہ وہاں گزارنے کے بعد بھی وہ ابھی تک عجیب برتاؤ کر رہا تھا۔ میں دل سے دعا گو تھی کہ کاش وہ اس مرحلے سے نکل گیا ہو۔ میں اس کی بات سننے کے لیے کام کرتے کرتے رک گئی اور اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ فوراً ہی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہاں جا کر مجھے احساس ہوا کہ میں غلط تھا۔ آپ تو میری ماں سے بھی بڑھ کر ہیں کیونکہ آپ نے ہماری خاطر اتنی بڑی قربانی دی۔
ماں تو بچوں کو پیدا کرتی ہے، تب ان کی ذمہ داری اٹھاتی ہے، مگر آپ نے تو اپنی بہن کے بچوں کی ذمہ داری اٹھائی اور اپنے بچوں جیسا پیار دیا، ہمارے سکھ کا خیال رکھا۔ میں دراصل آپ سے متاثر تھا اور میں اس کو چاہت کا نام دینے لگا۔ مجھے خود اپنے جذبات کی اتنی سمجھ نہ تھی، مگر آپ سے دور رہ کر احساس ہوا کہ میں آپ سے کس قدر پیار کرتا تھا۔ میں آپ کو اپنی ماں سے بھی بڑھ کر چاہتا ہوں۔ میں آپ سے ایک پل کے لیے بھی دوری اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے میں جان بوجھ کر وہاں رہ رہا تھا اور اپنے آپ کو سزا دے رہا تھا۔ مجھے جب اپنے جذبات کی سمجھ آئی تو میں آپ سے بہت شرمندہ تھا۔ میں آپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں کس منہ سے آپ کے سامنے جاؤں گا۔ آپ نے ہماری خاطر سب کچھ کیا اور میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا تھا، وہ میرے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ اس کی معافی تلافی سن کر طمانینت کا احساس ابھرا تھا۔ شکر ہے میری محنت رائے گاہ نہیں گئی تھی، اس نے میری تربیت پر پانی نہیں پھیرا تھا اور اس نے میری اتنے سالوں کی محنت کی لاج رکھ لی تھی۔ اگر وہ سچ مچ میری چاہت میں مبتلا ہوتا اور اپنی ضد سے پیچھے نہ ہٹتا تو میں کیا کرتی؟ میں تو اپنے شوہر کی نظروں میں بھی گر جاتی اور ذلیل ہوتی، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ پھر بھی ان بچوں کی تربیت تو میری ہی ذمہ داری تھی۔ میں اپنے رب کی شکر گزار تھی کہ اس نے مجھے اس مشکل گھڑی میں پڑنے سے بچا لیا تھا اور سعد کو اس کی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ سعد اپنی پھپھو کی بیٹی کو پسند کرنے لگا تھا۔ اس کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی ہم نے اس کا رشتہ سمیہ سے طے کر دیا، جو خود بھی ایک پیاری اور سمجھدار لڑکی تھی۔ سعد میری پہلے سے بھی زیادہ عزت اور قدر کرنے لگا۔ سعد نے اپنی شادی کے ہر فنکشن میں مجھے آگے رکھا اور مجھے بے حد عزت دی۔ میرے شوہر بھی بہت خوش تھے کہ میں نے ان کے بچوں کی اچھی تربیت کی۔ سعد کی شادی کے 2 سال بعد ہم نے اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی رخصت کر دیا۔ اس کا شوہر ایک ڈاکٹر تھا، وہ بھی اپنے گھر میں خوش باش رہنے لگی۔ سب سے چھوٹا بیٹا ابھی اسکول میں تھا۔ میں اس کی تعلیم و تربیت پر خوب توجہ دے رہی تھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ جلدی اللہ مجھے پوتے پوتی اور نواسے نواسیوں سے بھی نواز دے گا۔